अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद रब्बानी है वक़दा रब्बुका, ये तुम्हारे रब का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका? हमारे और आपके रब का हुक्म है। क्या हुक्म है? अल्लाह ताबुदू, कि अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना करो, किसी और को न पूजो, किसी और के सामने अपनी पेशानी न झुकाओ। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, सिवाय उसी के, यानी रब के सामने। तुम्हारी पेशानी झुके तो किसी दुनियादार के सामने नहीं, तुम्हारी पेशानी झुके तो किसी कुर्सी वाले के सामने नहीं, और तुम्हारी पेशानी झुके तो दुनिया बनाने वाले के सामने झुके, दुनिया बनाने वाले के आगे झुके। और सुनो, यही तक बात मुकम्मल नहीं हो जाती हजरात। आज हमारी जवान नस्ल न जाने कहाँ किस धुन में खोई हुई है, कहाँ भटक रही है, न जाने उनके ज़हन दिमाग में क्या चल रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रबूबियत के ऐलान के बाद, अपनी बंदगी के ऐलान के बाद जो लफ्ज़ फरमा रहा है उस पर गौर करे। अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैनि हिसाना, और अपने रब के साथ अच्छा सलूक करो। सुभान अल्लाह, अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। आज हमारा जवान अपने बाप को झिड़क कर कहता है आपको समझ नहीं आती है, आप नहीं जानते हैं, मैं कर रहा हूँ वही सही है, मगर कुर्बान जाओ। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों सुने, ऐ जवानों सुने, आज जिससे तुम कह रहे हो कि तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, अरे कल यही तो था जब तुम कुछ नहीं बोल पा रहे थे, तुम्हें दम होता तो रोते थे, भूख लगती थी तो रोता था, हर एक तकलीफ के बाइस तू रोता था, मगर तुम्हारे रोने को सुनकर ये डिसाइड कर लेता था कि तुम्हें भूख लगी है। ये तुम्हें तुम्हारे रोने की आवाज को सुनकर ये फैसला कर लेता था कि तुम्हें कुछ दर्द हो रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ बीमारी आई है। ये सिर्फ तुम कुछ बोल नहीं पाते थे, तुम्हारे रोने को सुनकर ये डिसाइड कर लेते थे। आज उससे कह रहे हो कि तुम अच्छा भला बोल लेते हो, तो उससे कह रहे हो कि आप खामोश हो जाओ। ऐसे नौजवानों को अल्लाह क्या कहता है, हम सबको अल्लाह क्या हुक्म देता है? आगे आयत पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा। जी लगा कर कह दो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आओ दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप घबराए नहीं, ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे मरहूम मफूर चचा रायजू चचा, जिनको रियाजुद्दीन नाम है लेकिन उसमें रायजू चचा बोलते थे, बड़े खुश नसीब हैं। इतने सारे उलमाए किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये नाइबिन रसूल हैं। आका करीम फरमाते हैं उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों के वारिस हैं। सुभान अल्लाह। ये रहमत फरमाते हैं कि पिछले उम्मतों के नबियों से जो काम लिया जाता था, अल्लाह मेरी उम्मत के उलमा से वो काम लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वारिस अंबिया हैं, यहाँ जलवाबार हैं, अरे इनके चेहरों की ज़ियारत भी इबादत है। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, ये फकीर नहीं कह रहा है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। क्योंकि दुनिया में किसी सुन्नी सही अकीदा आलिम दीन से मुसाफा करे, सलाम करे, गोया उसने मुझे सलाम किया, मुझसे मुसाफा किया। किसी आलिम दीन की महफिल में बैठा, गोया वो मेरी महफिल में बैठा। और जो दुनिया में मेरी महफिल में बैठेगा, अल्लाह जन्नत में उसे मेरे साथ बिठाएगा। सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला भैया जलवाबार हैं। अपना सोचेंगे सब लोग बोलेंगे कितना टाइम लग जाएगा। इंशाअल्लाह रहमान मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनमें से अब कोई हजरात जो तकरीर नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ फरमाएंगे। तो थोड़ी देर आपका टाइम मैं ले रहा हूँ, जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमता। व कज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana। इम्मा तबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तहुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। रब फरमाता है कि अगर तुम जवान हो, तुम जो है ताकतवर हो, तुम्हारे हाथों में पावर है,
یعنی تم مال کماتے ہو، تمہارے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے، اور تمہارے والد یا تمہاری ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے، بہت کمزور ہیں، تو آج تو ہم جو ہے نا طاقتور ہیں پھر بھی کہہ دیتے ہیں آپ چپ رہیے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب وہ بڑھاپے میں بھی ہو نا تب فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ارے وہ ایسی حالت میں بھی انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو. اللہ اکبر. یہی تک بات محدود نہیں ہوئی اور آگے رب فرماتا ہے اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں پہنچ گئے دونوں یا ایک، انہیں اف تک نہ کہو بلکہ ان کے ساتھ قول کریم بھلی باتیں کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی باتیں کیا کرو، وقل قولا کریما، اور ان کے ساتھ اچھی باتیں کرو. پھر آگے کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل، اور ان کے لیے رحمت کے پر پھیلا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر خالی رحمت کے باجو ہی نہیں پھیلانا بلکہ یہ بھی کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و خالق، میرے ماں باپ پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے میرے بچپنے میں مجھ کو وہ کیا کرتا تھا. میرے بچپنے میں میرے والدین جو میرے ساتھ سلوک کرتے تھے، جس طرح پیارے شفقت سے پیش آتے تھے، اے مولا میرے ماں باپ پہ بھی ایسا ہی کرم کرنا، ایسی ہی شفقت فرمانا. میرے بزرگوں اگر والد زندہ ہے تب بھی یہ دعا کرو، والد پردہ کر گئے ہیں تب بھی دعا کرو، ماں زندہ ہے تب بھی یہ دعا کرو، ماں پردہ کر گئے ہیں تب بھی یہ دعا کرو. اور سنو یہ دعا کرو گے تو کیا ملے گا. اور ایک واقعہ، مختصر وقت ہے، واقعہ ایک سنا دوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایسے پیغمبر جو ڈائریکٹلی رب سے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب رب سے بات کرنا ہو کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، وہاں سے جواب آ جاتا ہے. سبحان اللہ. جواب مل جاتا ہے. اب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ کوہ طور پہ ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی ہے. رب نے کہا موسیٰ جاؤ، تمہیں فلاں علاقے میں جانا ہے. اب تبلیغ کے لیے حضرت موسیٰ چل پڑے، پیغمبر ہیں، اللہ کا مقدس جو ہے بندہ، جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. چلے ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، ولیوں سے مدد نہیں مانگنا چاہیے. کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سورہ فاتحہ میں کہتے ہو اللہ ہم تجھی کو پوجے، تجھی سے مدد مانگے، تو پھر غیر اللہ کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ ایسے نادانوں کو پتہ نہیں کہ وہی رب کہتا ہے، وہی رب ہمیں حکم دیتا ہے، وہی رب ہم سے یہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے. حضرت علامہ و مولانا شیخ محمد صاحب قبلہ جو ہمارے جامع مسجد کے پیش امام و خطیب ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ان خوش نصیب حضراتوں میں سے ہیں جنہیں دارالمعینیہ میں جنہوں نے علم دین حاصل بھی کیے اور اب پڑھا بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا. تو حضرات تو اب ان سے پوچھ لیجئے، ہمارے بابا قوم ملت حضرت علامہ و مولانا شمس الہدیٰ صاحب قبلہ جو ہمارے سب سے سینئر ہیں، ہم سب سے بہت سینئر ہیں، بے شک یہاں جلوہ بار ہیں. سارے علماء کرام کا نام لوں تو بہت ٹائم نکل جائے گا اور سب کے نام مجھے پتہ بھی نہیں ہے، معاف کیجیے گا. تو سارے علماء کرام ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے اللہ اکبر، یہ آپ کو بتائیں گے. میرے بزرگوں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلے ہیں اور میں نے کہا کہ ہم سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب لیتے ہیں، اور اللہ ہم سے کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے. تو یہ علماء کرام سے پوچھے نماز خدا ہے؟ نہیں نا. صبر خدا ہے؟ نہیں نا. یہ غیر اللہ ہے اور ان غیر اللہ سے اللہ نے ہمیں مدد لینے کو کہا ہے. تو علماء کہتے ہیں ارے سنو، جتنی چیزیں اللہ کو پیاری ہے، جو اللہ کی محبوب چیزیں ہیں، ان کا وسیلہ بنا سکتے ہو. لہذا اگر نماز رب کو پیاری ہے، نماز وسیلہ بن سکتی ہے، تو غریب نواز رب کو پیارا ہے، غریب نواز وسیلہ بن سکتا ہے. غوث اعظم رب کے پیارے ہیں، غوث اعظم
ہمارا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اب مجھے اس طرف نہیں جانا، صرف اتنی بات بتانی ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلے ہیں تبلیغ کے لیے، آواز آتی ہے موسیٰ کیا سواری چاہیے؟ کیا سواری چاہیے؟ اب موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے پروردگار مل جائے تو تیرا کرم، تیری نمائش، اے میرے رب۔ اللہ اکبر۔ سب کا عقیدہ ہے کہ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ کل کہہ دے اور چیز ہو جائے۔ رب چاہتا تو ڈائریکٹلی حضرت موسیٰ کو جنت سے ایک براق بھیج دیتا، رب چاہتا جناب جبریل سے کہتا کہ اسی طرح کے نبی جبریل امین میرا پیغمبر حضرت موسیٰ جا رہے ہیں ان کے لیے سواری کا انتظام کر دے، لیکن نہیں، رب کہتا ہے جاؤ اے میرے محبوب پیغمبر موسیٰ فلاں جگہ میرا ایک بندہ ہے ان سے جا کر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کا ایک مقدس ولی جو بنی اسرائیل کا عابد ہے، اس سے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جائیے ان سے مل لیجئے۔ اب حضرت موسیٰ گئے ان کے پاس تو وہ عبادت میں مشغول تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کرنے لگے، انتظار کرنے لگے، وہ عبادت سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی نام لے کر سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی نگاہ فراست سے ڈرے اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی، ان کو اگر یہ پاور ہے تو ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، پھر ہمارے غوث اعظم کا کیا حال ہوگا، سرکار غریب نواز کے دیکھنے کا انداز کیا ہوگا۔ جبھی تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں نظر تو الا بلاد اللہ جمع کفربلۃ علی حکم اتصالی، ارے میں پوری روئے زمین کو اسی انداز میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو، رائی کا دانہ ہو۔ حضرات محترم اب دیکھو حضرت موسیٰ پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، پھر کہا حضور کیسے آنا ہوا، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے، سواری چاہیے، سواری لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب کا پیغمبر رب کے ایک محبوب بندہ کے پاس رب کا حکم لے کر پہنچے ہیں۔ اللہ اللہ، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو رب تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے یہ نہ فرماتے، رب نہ فرماتا اور موسیٰ علیہ السلام نہ جاتے۔ حضرت موسیٰ گئے، پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا جائز ہے، اب جو ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ۔ حضرت اتنی سی بات ہے، ایسے بادل کی طرف اشارہ کیا اور بادل کا ایک ٹکڑا آگے زمین پہ لگ گیا، ایک ٹکڑا پہنچا، حضرت سے وہ عابد کہنے لگے تو حضور اس پہ تشریف فرما ہو جائیے، اس پہ سوار ہو جائیے اور بادل کے ٹکڑے کو حکم دیجئے جہاں آپ کو جانا ہے پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ بادل کے اس ٹکڑے پہ بیٹھے اور حکم دیے، بادل چلنے لگا، حضرت موسیٰ اسی کے ساتھ اڑ رہے ہیں، دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ انسان رب کی بارگاہ کا بہت بڑا مقبول ہوگا، اس نے بہت زیادہ عبادتیں کی ہوگی، بہت زیادہ ریاضتیں اس نے کی ہوگی، تبھی تو یہ مقام ملا ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، آواز آئی موسیٰ سن، یہ ان کی عبادتوں کا کمال نہیں، ان کی ریاضتوں کا کمال نہیں، بلکہ ان کی ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اس نے بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا اور بادل کا ٹکڑا آ گیا۔ اگر یہ کہتا کہ پہاڑ کی راہ سے ہٹ جا تو میں پہاڑ کو بھی ہٹا دیتا، اس لیے کہ اس کی ماں نے کہا ہے اے میرے رب میں اپنی بیٹی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور میرا بیٹا جب بھی تجھ سے کوئی سوال کر دے اے میرے رب میرے بیٹے کو خالی اور مایوس نہ کرنا، بلکہ میرا بیٹا جو بھی جائز سوال کر دے اسے عطا کر دینا۔ کہتا کہ دریا اپنی روانی بدل دے سے میرے بھی کرا دیتا۔ تو میرے بزرگوں اللہ نے اپنی عبادت کے جسٹ بعد یہ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گے تو اللہ تمہیں وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اللہ کا پیغمبر بھی تمہارے مقام کو دیکھ کر دل میں یہ رشک کریں گے کہ کتنا بڑا عابد تھا، کتنا بڑا زاہد تھا۔ لیکن میرے بزرگوں آج
آج ہم کرتے کیا ہے؟ ہم ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں۔ خدا تمہارے سجدے اس وقت تک قابل قبول نہیں، تمہاری عبادتیں رب کی بارگاہ میں تب تک کوئی رنگ نہیں لاتی جب تک کہ تمہاری ماں، تمہارے والد تم سے ناراض ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے بزرگ، کوئی بھائی یہ کہے کہ میں نے تو ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، میرے ماں نے کم توڑ دیا ہے، میرے والد کب گزر گئے ہیں، اب میں کیسے ان سے معافی مانگوں؟ تو آؤ چلتے چلتے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیونکہ پاک لکھے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ صحابی رسول وہ صحابی جن کا رتبہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ صحابی رسول آئے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرنے لگے فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اے اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں دنیا سے فوت کر گئی ہے، اے اللہ کے حبیب میں چاہتا ہوں کیونکہ رب کا حکم ہے وہ بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تو میری والدہ تو دنیا میں ہے نہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کیسے کروں؟ اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ کے فوت ہونے کے بعد بھی میں ان سے بھلائی کروں، تو کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت غیب نہ نبی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے اللہ تم سے نہا ہو بلا جگنا خدا ہی چھپا تم پہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کرے رد کعبہ کی شمشید پہ ہاتھ تم پہ کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت جانتے تھے کہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ فاتحہ رکھ کر سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھے گا تو کچھ لوگ کہیں گے کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے کہ یہ شرک ہے، کچھ کہیں گے کہ یہ کھانے پہ دیکھ پہ فاتحہ پڑھتا ہے یہ شرک ہے، یہ فلاح ہے، یہ فلاح ہے، یہ بدعت ہے۔ تو میرے آقا 1400 سال پہلے ہی اس کے جائز قرار میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی والدہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ میں اس وقت پانی کی تنگی تھی اور آقا نے فرمایا جا پانی کا انتظام کر دے۔ حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول گئے، یا تو کنواں کھدوائے یا خرید لیے اور اس میں لکھوا دیے حاضر بیرون ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک کنواں فی سبیل اللہ اپنے ماں کے انسان ثواب کے لیے دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے مولانا خیر الاسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو سارے اعمال کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے اعمال کے راستے ڈسکنیکٹ ہو جاتے الا من ثلاثہ۔ علماء کرام موجود ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو کنیکٹڈ رہتی ہے، جو ہمیشہ جو ہے جڑی بھی رہتی ہے، وہ جو ہے لا تعلق نہیں ہوتی۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر دوں کہ وہ علم دین ہے جس سے دنیا والے فائدہ اٹھائیں۔ مرنے والا یا تو خود عالم دین تھے جو چند کتابیں دین کی لکھ کر یا پھر چند شاگردوں کو چھوڑ کر یا پھر دعوت اللہ نے دی تھی اور دینی کتابیں لے کر کسی غریب فقیر طالب علم کو دے کر گیا، کسی مدرسے میں لے کر گیا، اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا جائے گا۔ دوسری چیز وہ صدقہ جاریہ، کہیں مسجد بنوا دینا، مدرسہ بنوا دینا، کہیں جو ہے جھاڑ لگوا دینا راستے کے کنارے، کہیں جو مسافر خانہ بنوا دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ چیزیں دنیا میں رہیں گی اللہ مرنے والے کو اس کا ثواب عطا کرتا جائے گا۔ اور تیسری چیز دعا کریں گے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے آمین۔ وہ دولت وہ نعمت ہے اولاد، نیک اولاد۔ الحمدللہ آج یہ ہمارے مرحوم رائجو چچا ریاض الدین چچا جو ہے بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے ایسے بیٹوں کو چھوڑا جو ان کے ساتھ آج بھلائی کرنے کی نیت سے یہ چہلم کی محفل کا اہتمام کیا۔ یہ عزیزم انعام الحق کل میں راستے میں تھا، انہوں نے فون کیا مجھے اور کہا کہ آپ کو بھی آنا ہے۔ میں رات کو ہی آیا ہوں، بہت تھکا رہا ہوں اور میرا موڈ بھی نہیں تھا کہ میں بیان کروں، لیکن ان کی محبت اور ان
کے خلوص میں یہ علماء کرام کی دعائیں ہیں جو مجھے بولنے پہ مجبور کر رہی ہے، اور میں آپ کے سامنے جو ہے بول رہا ہوں کہ سنو، یہ جو آج میں نے کیا یہ بھی صدقہ جاریہ نہیں، سبحان اللہ، یہ اولاد جب جب ماں کے حق میں ایک بار سبحان اللہ کہے، آج یہاں 100 لوگ ہیں، سب 100 اگر ایک ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں تو 100 مرتبہ سبحان اللہ ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ کی فضیلت آپ علماء سے سنتے چلے آتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو یہ خالی جگہ ہے یہ نیکیوں سے بھر بھی جاتی ہے، اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو حضرات آج دیکھو انہوں نے یہ محفل سجایا اور یہ سجا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے مرحوموں کو نہ بلائیں بلکہ انہیں یاد کرتے رہیں، ان کے نام ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اگر آپ دیکھ نہیں پکا سکتے، من دو میں نہیں پکا سکتے، ارے کچھ نہیں تو کم از کم اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہے ہو نا، اسی پہ کل شریف پڑھ کے فاتحہ کھلا دینا، اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو تم کھلا دینا، اللہ اس کو بھی تمہیں اس کا بھی تمہیں ثواب عطا فرما دے گا، تمہارے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ اگر آپ نہیں کر سکتے اتنا بڑا تو جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اتنا ہی کر لو، آپ کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات عرض کر رہا تھا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کنواں کھدوا کر نبی کی بارگاہ میں آئے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روایت میں آیا ہے کہ دعا فرما دے، سبحان اللہ، اگر سامنے نیت رکھ کر شیرنی رکھ کر فاتحہ پڑھنا ناجائز ہوتا تو مصطفیٰ یہ کہتے کہ اے سعد تم نے یہ کیا کر دیا، اپنی والدہ کا نام کیوں لکھوا دیا؟ آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں الحمدللہ، آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ کنواں موجود ہے اور حاجی لوگ تبرکن وہاں سے پانی بھی لے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج بھی 1400 سال سے آپ اندازہ کرو، 1400 سال سے وہ پانی جاری ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت سعد بڑے خوش نصیب ہے صحابی رسول، اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دیے اور ان کی والدہ کو بھی ثواب مل رہا ہے، ان کو بھی ثواب مل رہا ہے اور ان کے اولاد کو بھی اللہ ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کہو گے میں کیا کروں تو مسجد میں پنکھا لگوا دو، مسجد میں مدرسے میں جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں کنواں کھدوا دو، چشمہ لگوا دو، اگر پنکھا لگوا دو، کہیں کوئی غریب علاقہ ہے وہاں ایک ٹیوب ویل کا انتظام کروا دو، جتنے لوگ اس میں سے پانی لیں گے، وضو بنائیں گے، طہارت حاصل کریں گے، ان سب کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، بھلائی کرنا چاہتے ہو تو بہت سارے راستے موجود ہیں، آپ خالی یہ کھانا کھلا کر ہی نہیں، بہت سارے ایسے راستے ہیں آپ ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور اگر ہمارے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس محفل پاک کی برکت سے